وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. वाच भूपर्ति प्रेम रामाया मद विशारद अब देवो महाराज मंदा सत्तु मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति कथा तदपश्य भो निरपति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता. एतस्मिन्नन्तरे मलेक्ष आचार्य समन्वित महामतिथि खयात शिष्य शाखा समन्विता. अज्ञानि हेतु किरत मोहमरन्धिकारं नाशं विधायं हि तदोदयते विवेकः. वेदहमरिपुरुष्य महानिमादित्तवरो तपस प्रस्ताति यत्कलोगत्प्रायजनेषु खर्गर्मिणि धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानोत्तरिष्यति. भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, यजुर्वेद. Buddha says, "Oh Nanda, I am not first Buddha.
And I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buddhism. I shine for them from hill of Sina, and the last messenger Muhammad shine for them from hill of Faran. Old Testament, volume number 5, page number 482. संपूर्ण प्रशंसाएं, सारी तारीफें उस नीले जगत के स्वामी के लिए लायक हैं, उसी के लिए संभव हैं, उसी के लिए मुनासिब हैं, जो सारी कायनात का, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला है। वो अल्लाह, वो नीले गगन और नीले जगत का स्वामी, बड़ा कादिर, शक्तिशाली, बड़ा ही कादिर मुतलक है, जो इस कायनात के निजाम को, इस वर्ल्ड के निजाम को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहा है। कितनी खूबसूरती से सूरज को निकालता है, सूरज को फिर गायब कर देता है, रात को लाता है, और मुतय्यना मकदार तक सूरज की रोशनी रहती है, फिर रात आती है, आंखें अपने आप ही झुकने लगती हैं, सोने को दिल चाहता है, फिर रात खत्म होती है, आंखें अपने आप खुलती हैं, जागने को दिल करता है। कितने अच्छे ढंग से आसमान से इस हिसाब से बारिश बरसाता है जो हमारे खेतों को तबाह भी न करे और मतलब भी हल हो जाए। यानी एक मुतय्यना मिक़दार के साथ ये निज़ाम इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह ही चला सकता है, क्योंकि उसने इस कायनात के निज़ाम को, उसने इस कायनात को बनाया है। इस कायनात का कोई न कोई मास्टर है। ये दुनिया हमारे कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म नजरिए के तहत अकस्मात तरीके से नहीं चल रही है, अकस्मात ढंग से नहीं चल रही है। यानी अचानक ये दुनिया नहीं चल रही है। अचानक लोग पैदा हुए, अचानक आदमी और औरत वजूद में आए, तो अचानक ये दुनिया वजूद में आई और लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। लोग इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ये भी ख्याल रखते हैं, उनका ये भी विचारधारा है जरा यार खामोश करवाइए, इंतजामिया लोग कहाँ पे। ऐसा न हो कि इंतजामिया में जरा तकलीफ हो, रोड भी छोड़ दीजिए और बैठने की जगह ये जगह भी तंग पड़ गई क्या। ये बम्बई में पहली बार इतनी भीड़ में देख रहा हूं। 2.5 साल पहले देखा था, लेकिन
وہ بھی اتنی نہیں تھی. تو لوگ یہ وچار دھارا بنائے ہوئے ہیں، کچھ ادھرمی لوگ، کچھ دہریہ لوگ، کچھ ناستک لوگ، کہ یہ دنیا اکاسمت طریقے سے چل رہی ہے، اچانک چل رہی ہے، لیکن یہ غلط ہے. کوئی شخص اچانک پیدا ہو گیا، کوئی عورت اچانک پیدا ہو گئی، پھر مرد اور عورت کے ملن سے پیدائش شروع ہوئی اور یہ پیدائش بڑھتی رہی، پھر مرتے رہے لوگ، پیدا ہوتے رہے، اور اب یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. لوگ آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. یہ ہمارے کمیونسٹ اور کمیونزم خیال کے لوگ یہ وچار دھارا رکھتے ہیں اپنے اندر، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. اچانک یہ دنیا وجود میں نہیں آئی، یا یہ دنیا کا نظام اچانک چل رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. آپ اس کو ایسے سمجھو کہ کسی یونیورسٹی کا ایک ڈریس ہے، کالا پینٹ سفید شرٹ. اس یونیورسٹی کے اندر 2000 بچے 1000 بچے پڑھتے ہیں، اور اس یونیورسٹی کا یہ ڈریس ہے، یہ یونیفارم ہے وہاں کی، کہ کالا پینٹ اور سفید شرٹ پہن کر آپ کو یونیورسٹی میں کلاسز کے اندر انٹری کرنا ہے آپ کو. اور لوگ آتے گئے برابر، بچے آتے گئے، اسٹوڈینٹس آتے گئے کالا پینٹ سفید شرٹ پہن کر. رات میں اچانک ایک لڑکا اسٹوڈینٹ اپنا وچار دھارا بدلتا ہے. سوتے وقت اس نے سوچا کہ میں یونیورسٹی کے یونیفارم کو پہن کر نہیں جاؤں گا. اس نے سوچا کہ کالا پینٹ سفید شرٹ تو سب پہن کے آتے ہیں، میں کل نیلا پینٹ کالی شرٹ پہن کر کالج میں جاؤں گا. اچانک اس کے ذہن میں یہ سوال آیا. ایک اسٹوڈینٹ کے ذہن میں یہ سوال آیا، اور اس نے صبح ہوتے ہی نیلا پینٹ اور کالی شرٹ پہن لی. یعنی کالا پینٹ سفید شرٹ یونیفارم تھی، اس نے اس کو ہٹا دیا اور یونیفارم بدل دی. اس نے نیلا پینٹ اور کالی شرٹ پہن کر کالج میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو ڈریس میں پہن کر آیا ہوں، چینج کر کے آیا ہوں، نیلا پینٹ اور کالی شرٹ پہن کر آیا ہوں، کیا دیکھتا ہے کہ میری یونیورسٹی کے 2000 بچے وہی نیلا پینٹ اور کالی شرٹ پہن کر آئے ہوئے ہیں. اچانک سب کا یہ ڈریس دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ذہن میں تو میرے آیا، سوچا تو میں نے تھا کہ میں کالا پینٹ اور سفید شرٹ نہیں پہنوں گا، یونیفارم نہیں پہنوں گا، بلکہ میں نیلا پینٹ اور کالی شرٹ پہن کے جاؤں گا. اور یہاں تو سارے کے سارے لوگ وہی پہن کے آئے جو میں پہن کے آیا ہوں. دنگ رہ گیا. آپ اندازہ لگائیں گے کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ کل میں دوسرا ڈریس پہن کے جاؤں گا؟ میرے ذہن میں آ سکتا ہے، 1-2 بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن میری یونیورسٹی کے 2000 بچوں کے ذہن میں اچانک یہ خیال پیدا ہو جائے اور اچانک وہ لوگ یہی ڈریس پہن کے جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا مشکل یہ کام ہے اور یہ وچار ہے، وچار دھارا ہے، سارے اسٹوڈینٹس کے وچار میں، مستشک میں، دماغ میں یہ ڈریس کی یونیفارم یہ ڈریس نہیں آ سکتی ہے. 2000 بچوں کا ایک ہی رات میں خیال بدل جائے اور دوسرے دن سارے لوگ دوسرے ڈریس میں آ جائیں اور ایک ہی رنگ کا ڈریس ہو. جتنا یہ ناممکن ہے اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ اس دنیا کا نظام اچانک چل رہا ہے اور بغیر کو، اور اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. نہیں، یہ بہت مشکل بات ہے کہ اس دنیا کا نظام ایسے ہی چل جائے. میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کا نظام کوئی چلانے والا ہے، اور اسی چلانے والے کو، اسی ماسٹر کو، اسی سپر پاور کو ہم کہتے ہیں اللہ. اسی کو دنیا مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے.
اسی کو لوگ کہتے ہیں ایشور، اسی کو گاڈ، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، اور اس دنیا کا نظام وہی اللہ بہت اچھے ڈھنگ سے چلا رہا ہے۔ تو سمپورن پرشنسائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں اس ہستی اقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ہمیں جو مینیفیسٹو دیا، جو آئیڈیل دیا، وہ جو نمونہ دیا، اس کو ہم نے کل بتلایا تھا۔ آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی ایک قوم کی نہیں، ایک قبیلے کی نہیں۔ آپ بائبل میں اگر پڑھیں گے تو بائبل میں یہ لائنیں، یہ پنکتیاں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ مسیح نے کہا تھا کہ ہے لوگوں، ہے میرے ماننے والوں، میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی 30 بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ مسیح نے کہا، بائبل میں لکھا ہے کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی 30 بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ 30 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 30 لوگوں کے لیے، نہیں۔ 30 گنتی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تعداد متعین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت کم لوگوں کے لیے، اور یہ کہہ دینا کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کی، اپنے قوم کی 30 بکریوں کو، مطلب یہ نکلا کہ میں صرف اپنے ہی قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کھوئی ہوئی بکریوں سے مراد اپنی ہی قوم کے کھوئے ہوئے لوگ، گمراہ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول بنا کر، اور بکریوں کا کوئی رسول نہیں، بکریوں کا رسول انسانوں میں نہیں آئے گا، اور عیسیٰ مسیح بکریوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ کھوئے ہوئے بکریوں سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے گمراہ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے نہیں تھے۔ یعنی ایک نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے تو تھا، لیکن دوسرے میں اس کا کوئی حق نہیں تھا، اجارہ داری نہیں تھی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی پوزیشن اس سے بالکل الگ تھی، اس سے بالکل الگ تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں۔ یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیں گے کہ آج، اور کل بھی ہم نے بات چھیڑی تھی، تو آج بھی ہم وہ بات اشارے میں آپ سے کہتے ہیں، آپ نے محمد رسول اللہ کی شخصیت کو پہچانوایا نہیں۔ آج ہمارے جو بھائی قرآن جلا رہے ہیں اور جلانے کی ہمت کر رہے ہیں، اگر آج ہم نے ان بھائیوں کو بتایا ہوتا کہ یہ قرآن صرف ہماری ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تمہاری کتاب بھی ہے، اور ہم نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر اگر ہم نے سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کر کے اگر ہم نے ایڈوانی جی کے، اٹل بہاری جی کے ہاتھوں میں دی ہوتی، ڈی ایم اور مجسٹریٹوں کے ہاتھوں میں دیا ہوتا، ان کو قرآن کی طرف نمنترن دیا ہوتا، ہم نے قرآن کی پوتر شکشا ان کے سامنے پیش کی ہوتی، تو آج قرآن کریم کی وہ ویسے ہی عزت کرتے جیسے مہاتما گاندھی اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ مہاتما گاندھی کا اصول تھا کہ جس لکڑی کی رحل کے اوپر رکھ کر وہ گیتا پڑھا کرتے تھے، مہاتما گاندھی ایک دن گیتا کا پاٹھ پڑھتے تھے اور دوسرے دن اسی لکڑی کی رحل پر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ستر اہنسا کے اندر مہاتما گاندھی جی کا یہ آدیش، یہ اپدیش، یہ دعوت آج بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بھارت واسیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام اس بھارت کے اندر پھلتا رہے پھولتا رہے، تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوبھاؤ، آپ کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا، اس بھارت واسیوں سے کہا تھا، اور ستر اہنسا کے اندر مہاتما گاندھی جی کے یہ آدیش، یہ اپدیش آج بھی موجود ہے کہ ہے بھارت واسیوں، اگر تم بھارت کی دھرتی کو خون و خرابے سے روکنا چاہتے ہو، قتل و غارت گری سے روکنا چاہتے ہو، چوری اور ڈکیتی سے روکنا چاہتے ہو، تو اس بھارت کے اوپر تم وہ قانون نافذ کر دو
جو قانون قرآن نے بتایا ہے. مہاتما گاندھی جی نے جو بات کہی تھی، اگر ہم نے اٹل بہاری جی کو، ٹھاکرے جی کو، ایڈوانی جی کو اگر آج ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہوتا، ان کو ہم نے بتایا ہوتا، تو آج وہ قرآن کی پوتر شکشا کو پڑھ کر یہی آرڈر نافذ کرتے اور پارلیمنٹ کے اندر یہی قانون بناتے کہ ہم تو پارلیمنٹ کے اندر قرآن کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اور تم دلی کی دھرتی کے اوپر قرآن جلانے کی ہمت کرتے ہو. وہ اپنے شیو سینا اور بجرنگ دل کے لوگوں کو ڈانٹتے، لیکن غلطی تو ہماری ہے، غلطی تو اپنی ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کو اپنے گھر کے اندر، اور وہ بھی خود نہیں پڑھا ہے بلکہ اس کو ہم نے کپڑے کے اندر لپیٹ کر، اس لفاف کی طرح اس کو لپیٹ کر آج ہم نے الماری کے اوپر رکھ دیا ہے. ہماری بیٹی جب سسرال جاتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے اس کا، تو چونکہ ہم نے جہیز کے اندر ایک طرف ٹیلی ویژن بھی دیا ہے اور دوسری طرف ہم نے اس کو قرآن بھی دیا ہے، لیکن ہماری بیٹی جب سسرال جاتی ہے میکے سے اپنے گھر سے، تو وہ ٹیلی ویژن کا چینل پہلے کھولتی ہوئی نظر آتی ہے. افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم مہینوں رکھا رہتا ہے، رمضان آ جاتا ہے تب اس قرآن کریم کی دھول صاف ہونے کا موقع ملتا ہے، اس کو قرآن کریم کی مٹی کو اڑانے کا موقع ملتا ہے. یہ افسوس ہے میرے بھائیوں آج ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر. تو عیسیٰ علیہ السلام، میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنی قوم کے لیے آئے اور موسیٰ اپنے قبیلے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہیں نہیں کہا. ہم تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہیں گے اپنے علماء کرام سے بھی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امت میں ہیں، آج آپ بھی کہتے ہیں مسلمان نبی کی امت میں ہیں، لیکن نہیں، میں یہ کہتا ہوں ہمارے ہندو بھائی بھی نبی کی امتی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عیسائی بھائی بھی نبی کی امتی ہیں. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دیبان کے دوحل اور زنگے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک ہندو کو بھی حق ہے کہنے کا، ایک عیسائی کو بھی حق ہے کہنے کا، کیونکہ ہم نے کہا محمد ہمارے رسول ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نے نہیں کہا ہے کہ میں صرف تمہارا رسول ہوں. ہمارے پیغمبر کہہ رہے ہیں اور اللہ کہلوا رہا ہے، آئے نبی کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الیکم جمیعا. میرا نبی اعلان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آئے لوگوں، ہم تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آئے نبی کہہ دو انی رسول اللہ کی یقیناً میں اللہ کا بھیجا ہوا پروفٹ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں. انی رسول اللہ الیکم، ہم تمہاری سب کی طرف، ہم تم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں. ہندو بھائیوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، عیسائیوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، یہودیوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، یا سکھوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں. ہم تو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کریم کے اندر جو یہ آیت آئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بھاگوت پران کے اندر بھی میں سیم ٹو سیم یہی ارتھ موجود ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے کرپالو بنا کر بھیجا، دیاوان بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا. اشوما شگما روحا دیو دت کے جگت پتی. اور ہم انت میں جس نبی کو، جس رشی کو پروفٹ میسنجر بنائیں گے، جگت پتی اس کو ساری کائنات کا رکشک، ساری کائنات کا دیاوان بنا کر بھیجیں گے. اور وہ سادھوؤں کے سامان رہنے والا ہوگا، وہ سادھوؤں کے سامان رہنے والا ہوگا، سادھوؤں کی طرح زندگی گزارے گا. آج سادھوؤں کی طرح زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو پیر و فقیر لوگ کرتے ہیں ویسی زندگی گزار لی جائے. بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے. 10 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں 4 بیٹے. اب ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کر لیا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے سنیاس لے لیا اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی. کیا بولے، قبر پہ چلے جاؤ، اپنے آپ بریانی کی دیگ آتی رہے گی، کہہ دو سنیاس لے لیا سادھوؤں کی طرح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھا رہے گا. سادھو کا مطلب یہ ہے کہ مل گیا، کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کر لیا. نہیں ملا تو 2 مہینے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دکھلایا، کھجور کھا کر گزارا کر کے دکھلا دیا. آج سنت کا لیبل لگاتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ شبرات کا حلوہ کھانا سنت ہے.
اور ایک مولوی سے ہم نے پوچھا کب سے ہی سنت ہو گئی؟ بولا تب جب سے اللہ کے نبی کے دندانے مبارک ٹوٹے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کے دندانے مبارک شہید ہوئے تو کیا ہوا؟ کہنے لگا حلوہ کھایا تھا۔ ہم نے کہا نبی نے نرم حلوہ کھایا تھا، تو اتنا کرا کیوں کھاتا ہے کہ تیرے دانت ٹوٹ جائیں؟ کہنے لگا ایسا اس لیے کھاتے ہیں کہ نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، نبی کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی کرا حلوہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ دانت ٹوٹنے کی حیت بن جائے، دانت ٹوٹنے کی حیت بن جائے۔ تو ہم نے کہا، اس سے پوچھا، ہم نے کہا نبی نے حلوہ کھایا تھا یا سارے صحابہ نے؟ بولا نہیں نبی نے کھایا تھا۔ ہم نے کہا جب سارے صحابہ نے نہیں کھایا تم کیوں کھاتے ہو؟ کہنے لگا نبی نے حلوہ کھایا تو نبی نے کھایا سنت ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا نبی نے ہر سال کھایا یا ایک مرتبہ کھایا؟ کہنے لگا نہیں کھایا تو ایک ہی بات ہے۔ ہم نے کہا پھر تو ہر سال کیوں کھاتا ہے؟ کہنے لگا جو کام میرے نبی نے ایک مرتبہ کر لیا وہ میرے لیے دلیل بن گیا۔ میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں کبھی آنے کی؟ بولا کیوں نہیں باندھے؟ باندھے ہیں، خندق کھودنے وقت باندھے۔ ہم نے کہا کیوں 2 مہینے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ چولہا تک گھر پہ نہیں جلا، کیا پتھر باندھنا سنت نہیں ہے؟ بولا ہاں وہ بھی سنت ہے۔ ہم نے کہا اگر حلوہ کھانا سنت ہے تو پتھر باندھنا بھی سنت ہے، پتھر کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگا حلوہ کھانا مولوی کا کام، پتھر باندھنا نبی کا کام۔ پتھر باندھنا نبی کا کام، حلوہ کھانا مولوی کا کام۔ اس سے پوچھو ٹھنڈے دماغ سے، اللہ مجھے نفرت نہیں ہے تم سے، میں تم سے پوچھتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر، اگر حلوہ کھانا سنت ہے تو نبی نے پیٹ پہ پتھر بھی تو باندھے ہیں، وہ کیوں نہیں باندھتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر سنت ہے تو نبی اکرم نے ایک بار کھایا تھا تو تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ نبی نے اگر کھایا تو کیا ابو بکر نے بھی کھایا تھا، عمر نے بھی کھایا تھا، جو جب صحابہ سے ثابت نہیں تو پھر تم کیوں کھاتے ہو؟ کہنے لگے پہلے زمانے کے لوگ غریب تھے اس لیے بنتا نہیں تھا۔ ہم نے کہا اس زمانے کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ کانگریسی جھنڈا بنانے لگے، لال حلوہ الگ، پیلا الگ اور گلابی الگ، یعنی ڈیزائن دار حلوے بنانے لگے۔ ایسا لگتا ہے کانگریس کا سارا جھنڈے کا رنگ حلوے میں آ گیا، اتنے ڈیزائن دار حلوے بننے لگے ہمارے بھائیوں کے۔ اب پھر بھی اس پر لیبل کس کا؟ سنت کا۔ اور سنت اماں عائشہ سے سیکھو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی کے ساتھ ہوا، میری عمر تھی 6.5 سال۔ او لوگوں میری بات کو ذرا ذہن لگا کے سننا، اماں عائشہ کا بیان ہے کہ میری شادی بخاری کی روایت ہے، میرا نکاح جب نبی کے ساتھ ہوا تو میری عمر تھی 6.5 سال، اور جب میں نبی کے گھر پہ آئی تو میری عمر تھی 9 سال۔ آج کھانے پینے کے معاملے میں سنت پر کہتے ہو سنت ہے، کھانے کے معاملے میں تم نبی کی سنت ہونے کی مہر لگاتے ہو، لیکن اماں عائشہ سے سیکھو، اماں عائشہ سے سنو کہ میری ماں عائشہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہماری ماں عائشہ کا بیان کیا ہے؟ میرا نکاح نبی کے ساتھ ہوا، میری عمر تھی 6.5 سال، اور جب میں نبی کے گھر پہ آئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور جب میرے نبی کا میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میری عمر تھی 18 سال۔ غور کرنا، 6.5 سال کی عمر میں نکاح، اور گھر میں آئی تو 9 سال، اور 18 سال کی ہوئی تو شوہر کا انتقال، امام کائنات کا انتقال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، یعنی 9 سال سے 18 سال، 9 کے بعد جوڑو 10 11 12 13 14 15 16 17 18، یعنی 9 سال تک میں نبی کے گھر پہ رہی۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہے کہ 9 سال میں نبی کے گھر پہ رہی، میں نے نبی کے پیر دبائے، میں نے نبی کا سر دبایا۔ نبی اکرم جب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو اپنا سر حجرے میں کر لیا کرتے تھے، آپ کا جسم مسجد میں ہوا کرتا تھا، سر میرے کمرے میں ہوا کرتا تھا۔ میں روزے کی حالت میں میں اپنے نبی کے سر میں تیل ڈال دیا کرتی تھی، سرما لگا دیا کرتی تھی، کان میں دوا ڈال دیا کرتی تھی۔ او لوگ اب یہ مسئلہ نہ پوچھنا اور یہ مسئلہ بیان نہ کرنا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور سن لو اماں عائشہ کا بیان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں نبی کے سر میں تیل ڈال دیا کرتی تھی، آنکھوں میں سرما لگا دیا کرتی تھی، اور میرے نبی 9 سال تک میرے ساتھ رہے۔ میں 9 سالہ زندگی کا ریکارڈ بیان کر
کرتی ہوں. اما عائشہ 9 سالہ زندگی کا بیان ریکارڈ کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ نبی 9 سال سے لے کر میری عمر کی 18 سال تک رہے, اور جب میں 18 سال کو پہنچی تو نبی چلے گئے, یعنی میں نبی کے ساتھ پوری زندگی رہی. اما عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامن قط, لیکن ہمیں اپنی پوری لائف میں, ہم نے اپنی 9 سالہ زندگی میں جب تک نبی زندہ رہے, میں نے اپنے نبی کو اپنے گھر میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. جس گھر میں پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہو, آج حلوے کے ناموں پہ تم آج اس پر سنت کا لیبل لگاتے ہو, آج حلوے کا ٹائٹل دے کر سنت کہتے ہو. یہ 9 سال کا ریکارڈ ہے. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو, اپنے شوہر کو, اپنے سرتاج کو کبھی اپنی 9 سالہ زندگی میں, اپنی 18 سال جو میں رہی نبی کے ساتھ, 9 سال تک میں نے اپنی 9 سالہ زندگی میں اپنے جیون میں اپنے شوہر کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, نصیب نہیں ہوا. سوچیے, آج تو 12 تیوہار ہیں, 12 مہینے ہیں, 12 مہینے سال کے, لیکن کھانے پینے کے تیوہار جوڑے جائیں تو شاید 24 دگنے. آپ دیکھ لیجئے, کسی مہینے میں 11ویں شریف کی ڈیٹ کا مسئلہ آ جائے گا, کسی مہینے میں حلوے کا مسئلہ آ جائے گا, کسی مہینے میں محرم کے کھچڑے کا مسئلہ آ جائے گا. آپ دیکھ لیجئے, جیسے جیسے مہینے بڑھتے جاتے ہیں, مولویوں کی مانگیں بڑھتی جاتی ہیں, مولویوں کی مانگیں بڑھتی جاتی ہیں. اور اب تو افسوس یہ ہے کہ اب تو تعویذ بھی لکھتے ہیں تو اس پر بھی کہنے لگے کہ 2 کلو کا مرغا چاہیے, اس کے خون سے تعویذ لکھا جائے گا. اب تو تعویذ لکھنے پر بھی نمبر آ گیا ہے مرغ و مسلم مانگنے کا. میرے پیارے بھائیوں, ذرا پوچھو, کیا خون سے بھی تعویذ لکھنا جائز ہے؟ اور تعویذ تو جعفران سے لکھنا بھی جائز نہیں ہے, سونے کے پانی سے لکھنا بھی جائز نہیں ہے. کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کے گلے میں, ایک صحابی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے تعویذ لٹکا ہوا دیکھا. یہ تعویذ لٹکا ہوا دیکھا, پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی من الواہنا, کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن لیا. آپ نے فرمایا لو مطالع ھذا لن تدخل الجنت, رواہ البخاری. اللہ کے نبی فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اگر اس حال میں تو مر گیا, قرآن کی آیت تیرے گلے میں لٹکی رہی, اس حال میں مر گیا کہ تعویذ تیرے گلے میں لٹکا رہا, لن تدخل الجنت, تو تو کبھی جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھے گا. جنت کے اندر داخلہ تو بہت دور کی بات ہے. لو صاحب, مولوی صاحب, یہ سب بیوقوف ہی مولوی لوگ جو دیتے ہیں. ہم نہیں جانتے مولوی کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا. میں جانتا ہوں یہ کہ میرے آقا نے, میرے نبی نے, میرے حبیب نے فرمایا کہ اگر تعویذ جس کے گلے میں ہاتھ میں ہوگا اور اس حال میں وہ مر گیا, لن تدخل الجنت, وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ہم تو یہ جانتے ہیں مولوی کیا کرتا ہم نہیں جانتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. نبی بنا کر بھیجا تو آمینہ کے لال کو بھیجا ہے, فاطمہ کے باپ کو بھیجا ہے, حسن حسین کے نانا کو بھیجا ہے, امام کائنات کو بھیجا ہے, سرور کائنات کو بھیجا ہے, محسن انسانیت کو بھیجا ہے, تاجدار بطحا کو بھیجا ہے, سید الثقلین کو بھیجا ہے, مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آج مولویوں کی عزت بھی ہم کرتے ہیں, بزرگوں کا احترام بھی ہم کرتے ہیں, پیروں کی عزت بھی ہم کرتے ہیں, لیکن اتنا یاد رکھو کہ ساتھ تم تو ایک پیر کی بات کرتے ہو, تم تو صرف ایک اجمیر والے کی, ایک بغداد والے کی بات کرتے ہو, اور ہم تو یہ کہتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اتنا کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہم تم سے بھی رکھوانا چاہتے ہیں. اور لوگوں اس عقیدے کو مان لو کہ ہم عبد القادر جیلانی کی عزت بھی کرو, احمد رضا کی بھی عزت کرو, میں منع نہیں کرتا. یہاں تک کہ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی عزت کرو, لیکن ہم سے عقیدہ سیکھو. اور یہ عقیدہ تم بیان کر لو کہ ایک پیر نہیں, ساری دنیا کے سارے پیر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں, ساری دنیا کے سارے ولی ایک طرف اکٹھے ہو جائیں, اور میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ, ایک جملہ نہیں, جملہ
تو بہت بڑا ہو جائے گا. میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ایک طرف رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے ولی ایک طرف ترازو پہ رکھ دیے جائیں تو اے اللہ میں تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے پیر، سارے دنیا کے ولی، سارے دنیا کے اولیاء بھی مل کر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ محمد کا نہیں ہوگا. ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ عرش والا اس کو بولنے کا حکم نہ دے دے، بولنے کا آرڈر نہ دے دے. سارے پیر ترازو کے ایک پلڑے پر، اور میرا نبی تو چھوڑو، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ایک پلڑے پر، کعبے کے رب کی قسم ایک لفظ بھاری ہوگا، ایک لفظ کا پلڑا چھپ جائے گا اور سارے پیر، ساری دنیا کے پیروں کا پلڑا اڑ جائے گا. اگر یہ عقیدہ تمہارا ہے تو آؤ مسلمانوں کی فہرست میں تم داخل ہو، اور یہ عقیدہ تمہارا نہیں ہے تو کعبے کے رب کی قسم ہم تمہیں مسلمانوں کی فہرست میں ماننے کے لیے تیار نہیں. جو مانتا ہو مانتا رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ایک لفظ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی عزت تو آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. پھر نبی کی عزت کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. عزت ہم سب کی کرتے ہیں، لیکن جو مقام، جو درجہ، جو رتبہ، جو حیثیت نبی کی ہے وہ حیثیت ہم ان کی نہیں دے سکتے. اور سن لو، یہ عقیدے، یہ مراتب ہم نے نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں. سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ. اللہ کے بعد دوسرا درجہ کس کا؟ محمد رسول اللہ کا. محمد رسول اللہ کے بعد پھر درجہ کس کا؟ حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر کے بعد پھر درجہ عمر فاروق کا. عمر فاروق کے بعد جو وہ درجہ عثمان غنی کا. عثمان غنی کے بعد علی کا. علی کے بعد میں آنے والے لوگوں کا. اب ذرا سننا، ہم اللہ کے درجے پر محمد کو نہیں بٹھاتے، محمد کے درجے پر ابو بکر کو نہیں بٹھاتے، ابو بکر کے درجے پر عثمان کو نہیں بٹھاتے، ابو بکر کے درجے پر عمر کو نہیں بٹھاتے، عمر کی کرسی پر عثمان کو نہیں بٹھاتے، عثمان کے مرتبے پر ہم علی کو نہیں رکھتے. ہاں، عزت سب کی کرتے ہیں، مانتے سب کو ہیں، لیکن اللہ کی عزت جتنی ہے وہ نبی کو نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ ابو بکر کو نہیں دے سکتے. مانتے ابو بکر کو بھی دل و جان سے ہیں، اور ابو بکر کا جو درجہ ہے وہ عمر فاروق کو نہیں دے سکتے. مانتے ان کو بھی دل و جان سے ہیں، لیکن عمر فاروق کا درجہ عثمان کو نہیں دے سکتے. مانتے ان کو بھی دل و جان سے ہیں، اور عثمان کا درجہ علی کو نہیں دے سکتے. مانتے ان کو بھی دل و جان سے ہیں. ایسے ہی اماموں کو کا درجہ جو ہے میرے بھائیوں، ہم نبی پیغمبر اور صحابہ کا درجہ اماموں کو نہیں دے سکتے. مانتے ان کو بھی ہے، ہم صحابہ کا درجہ پیروں کو نہیں دے سکتے. مانتے ان کو بھی ہے دل و جان سے. یہ عقیدہ میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھ لو، جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالی دے وہ فاسق، بزرگوں کو گالی دینے والا فاسق ہے. جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالی دے ہم اس کو فاسق کہتے ہیں، وہ مومن نہیں. فاسق جو امام شافعی کو گالی دے وہ فاسق، جو امام احمد ابن حنبل کو گالی دے وہ فاجر، جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل کو برا بھلا کہے وہ بھی فاسق، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو گالی دے وہ بھی فاسق و فاجر، جو بغداد والے جو ہے پیر عبد القادر جیلانی کو گالی دے اور ان کو برا بھلا کہے وہ بھی فاسق و فاجر. لیکن یہ عقیدہ نوٹ کر لینا، جو بزرگوں کو گالی دے وہ فاسق ہے، لیکن یہ عقیدہ لکھ کے جانا کہ جو ان بزرگوں کو گالی دے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، مومن نہیں. لیکن جو ان بزرگوں کو محمد رسول اللہ سے اونچا اٹھا دے، محمد رسول اللہ کی کرسی پہ لا کے بٹھا دے، وہ بھی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں. تو میرے بھائیوں، عزت سب کی کرو اللہ کی قسم. ہم کبھی کسی بزرگ کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم نے یہ کہا عزت سب کی کرو، لیکن محمد رسول اللہ کی کرسی پہ کوئی نہ بیٹھنے پائے. اللہ نے میرے نبی کو جس کرسی پہ بٹھایا ہے
وہ اتنی بڑی انصاف کی کرسی ہے، یہ تہلکا کانڈ والی کرسی نہیں ہے جو پکڑ جانے کے بعد بھی بیچارے ابھی ثبوت کی تلاش میں ہیں. یہ وہ کرسی نہیں ہے، یہ کرسی وہ ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جس کرسی پر اپنے حبیب کو بٹھایا ہے وہ اتنا بڑا انصاف والا تھا، اتنا بڑا انصاف والا تھا. اب آپ سننا چاہتے ہو تو سن لو، میں آپ کو انصاف والا بتلاتا ہوں. ایک ملیچھوں میں ان پڑھوں میں ایک رشی آئے گا، ایک اوتار آئے گا، آچاریہ وہ گرو ہوگا. آچاریہ کے معنی سنسکرت میں گرو، آچاریہ ہوں گے. جاہلوں میں ایک نبی آئے گا، ان پڑھوں میں ایک نبی آئے گا. عرب کی دھرتی کتنی ان پڑھ تھی، کتنی گواہ تھی، کون نہیں جانتا. ذات المعاد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں اتنے ان پڑھتے لوگ عرب کے اندر کہ اپنے بھائی کی اور سگے بھائی کی سوتیلے کی نہیں، سگے بھائی کی گردن کاٹ ڈالا کرتے تھے اور گردن میں شراب بھر کر پیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو ہم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی ہے اور اس میں شراب پی رہے ہیں. اتنے ان پڑھ تھے، گنوار تھے، بدھو تھے، جاہل تھے. اب تو سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی کو بدھا نے بھی کہا ہے، آئی ایم ناٹ فرسٹ بدھا اینڈ آئی ایم ناٹ لاسٹ بدھا بٹ بدھا دل کا ماپر مائی ول بی محمد. ہائے نندا، ہائے میرے شاگردہ نندا، میں پہلا بدھا نہیں ہوں، میں آخری بدھا نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ فرسٹ بدھا، میں پہلا بھی رسول نہیں ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ لاسٹ بدھا، اور میں آخری بھی رسول آخری بھی رشی نہیں ہوں. بٹ بدھا دل کا ماپر مائی، بلکہ میرے بعد ایک اور بدھا آئے گا، میرے بعد ایک اور رسول آئے گا. ہز نیم ول بی محمد، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. رام چرت مانس تلسی داس جی کی رامائن ہے. تلسی داس جی کی رامائن کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں. تلسی داس جی نے اپنی رامائن کے انواد جب آسان ہندی بھاشا میں کیا تو سنگرام پران کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی. سنگرام پران پستک کے اندر رامائن کا سنسکرت بھاوارتھ کیا ہے تو انہوں نے سنگرام پران کے اسکند 12 میں لکھا ہے، محمد کا نام لے کر لکھا ہے، یہاں پکشی پات کچھ نہ راکھو، وید پران ست ست بھاکو، دیش عرب بھارگ لتا سہائے، سودیل بھرنگت سنو گھگرائے، بنا محمد پار نہ ہووے کوئے. یہ تلسی داس جی نے رامائن کا ارتھ سنگرام پران میں آسان ہندی بھاشا میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، یہاں میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا. یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، یہاں میں کسی کی طرفداری اور حمایت نہیں کروں گا. وید پران ست ست بھاگوں، ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میں بالکل صحیح بیان کروں گا. انہوں نے کیا کہا، میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی. انہوں نے کیا کہا، یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، آج میں کسی کی حمایت میں نہیں بولوں گا. وید پران ست ست بھاگوں، ویدوں میں پرانوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بالکل صحیح بتاؤں گا. دیش عرب بھارگ لتا سہائے، او لوگوں سنو، عرب ملک بھارگ لتا سہائے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. عرب ملک 14ویں رات کے چاند کی طرف چمک رہا ہوگا. سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے، اور وہاں پر انہونی باتیں ظاہر کرنے والا، انہونی باتیں یعنی جو دوسرے لوگوں سے نہ ہو سکیں وہ انہونی باتوں کو ظاہر کرے گا. یعنی معجزے دکھلانے والا ایک رشی آئے گا، معجزے کرامت دکھلانے والا ایک نبی آئے گا. ہمارے بھائی جب سے کرامتیں سیکھے وہ معجزے بھول گئے. ہمارے بھائی جب سے کرامتیں ان کے سامنے کرامتوں والی کتاب آئی تو یہ معجزے بھول گئے بیچارے. آج ان کو یہ تو معلوم ہے کہ فلاں بابا کے لوٹے میں پورا تالاب آ گیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک گلاس دودھ اللہ کے نبی نے 116 صحابہ کو پلایا. اور جب لوگوں نے معجزوں کو چھوڑا تو کرامت
کرامتوں کا سہارا لیا، جبکہ کرامتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن معجزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جس قوم کو نبی کے معجزے معلوم ہوں ان کو پھر کبھی کسی کی کرامت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ کرامت کا ذکر نہیں، معجزے کا ذکر تلسی داس جی اپنی کتاب سنگرام پراڑ کے اندر کر رہے ہیں۔ رام چرت مانس سے انہوں نے لیا اور سنگرام پراڑ کے اسکند 12 میں وہ کہتے ہیں یہاں پچی پاتے کچھ نہ راکھوں ویتے پرانے ست ست بھاکوں دیش عرب بھرگ لتا سہائے سودیل بھرم گت سنو گھبرائے، اور انہوں اس میں انہونی باتیں ظاہر کرنے والا عرب کے اندر ایک آدمی آئے گا، کیا نام ہوگا؟ بنا محمد پار نہ ہوئے کوئی، سنو اس کا نام محمد ہوگا، اور محمد کے بغیر کوئی آدمی پار نہیں ہو سکے گا۔ میرے نبی سے پوچھو کھانا کھاتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ جواب ملے گا۔ کھینچتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ جواب ملے گا۔ اڑتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ جواب ملے گا۔ کپڑا پہنتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ جواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے جتنا اللہ کا نام لیا اور وہ تپسیا، جتنی تپسیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تپسیا آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام، وہ سب نہیں ہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے، اور یہ سب نہیں۔ شروع بھی ہوتا تو اللہ کے نام سے، شروع بھی ہوتا ہے تو اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ اب شروع کر رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام، سبحانک اللہم، اللہ کا نام، اللہم باعث بینی و بین خطائی، اللہ کا نام، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہ کا نام۔ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ رکوع میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی، اللہ کا نام۔ رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اللہ کا نام۔ سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ سجدے میں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں سجدے کے اندر؟ اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کا نام، سبحان ربی۔ میرا نبی رکوع میں پڑھے، میرا نبی سجدے میں پڑھے، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں نہ پڑھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں اندھی تقلید سے ناتا توڑو اور دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا بھی پڑھو، اس لیے کہ میرے نبی نے کوئی سیکنڈ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو دونوں سجدوں کے بیچ میں وہ جگہ کیسے چھوڑ دے گا؟ میرا نبی پہلے سجدے سے اٹھا، میرا نبی اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ میرا نبی التحیات پڑھ رہا ہے تو التحیات للہ والصلوات، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اپنے اوپر سلام پڑھ رہا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ میرا نبی اگر معافی مانگتا ہے کسی چیز کی تو ان الفاظوں میں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ کا نام میرا نبی، یہاں تک کہ نماز شروع کی تو اللہ کا نام، اور نماز جب ختم کر رہا ہے سلام پھیرتا میرا نبی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ اور ابھی نہیں، نماز ختم ہوئی، ضرور ختم ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کا نام، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہ کا نام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک، اللہ کا نام۔ اب مسجد میں داخل ہو میرے نبی تو اللہم افتح لی ابواب، اللہ کا نام۔ وضو بنائے تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنا کے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد سے نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ گھر سے نکلے تو اللہ کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اوپر چڑھے تو اللہ کا نام، اوپر چھت سے اترے تو اللہ کا نام، کپڑا پہنے تو اللہ کا نام، لیٹرین میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اللہ کا نام۔ میرا نبی لیٹرین سے نکلے تو اللہ کا نام۔ میرا نبی کھانا کھائے تو بسم اللہ، اور کھانا کھا کے فارغ ہو تو الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ میرے نبی کو چھینک آئے تو الحمدللہ، میرے نبی کو نہیں دوسرے کو چھینک آتی ہے، اس نے کہا الحمدللہ، اور میرے نبی کے کان سے آواز ٹکرائی تو میرے نبی نے اس کا الحمدللہ سن کے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ کا نام۔ اور زندگی کا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا دکھلاؤ کہ جس منٹ میں اور جس سیکنڈ میں میرے آقا نے، میرے نبی نے اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا ہو۔ وہ لوگوں جلسے کرتے ہو سیرت النبی کانفرنس، اور پورا کا پورا جلسہ بزرگوں کی سیرت اللہ پہ بیان کر دیتے ہو، نام لکھتے ہو سیرت النبی، اور جلسہ پورا اجمیر والے کی
چھوچا والے کی تعریف میں کر ڈالتے ہو. یہ نبی کے اوپر ڈاکہ ہے, نبی کے ساتھ بے ایمانی ہے. آج کبھی وہابیوں سے بھی سن لو کہ نبی کی سیرت کیا ہوتی ہے. آج کبھی کبھی اپنے مخالفوں سے بھی سن لو کہ نبی کی سیرت کیا ہوتی ہے. تم تو ہمیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہو, لیکن تم مجھے اپنا مخالف مانتے ہو مانو, لیکن ہم تمہیں بھائی سے جدا مانتے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میرا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں, ہم نے تم کو ایک آدم سے اور ایک حوا سے, ایک پرش سے اور ایک ماتا سے تم کو جنما ہے. ایک آدم اور ایک حوا. آشو اور ہیوتی کی سنتان ہو تم. آشو آدم کو کہا گیا ویدوں میں, اور حوا ہیوتی کو کہا گیا, ہیوتی حوا کو کہا گیا ویدوں کے اندر. تو تم ایک ہی آشو اور ہیوتی کی سنتان ہو, ایک ہی آدم اور حوا کے بیٹے ہو. ہم